कुछ भी हो, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी तूफान आए, कितना ही जुल्म जबर हो, खुदा की कसम अगर गोलियां बरसाएंगे देखेंगे कि सबसे पहले सीने पे मैं खाऊंगा। और कि ये अब हमारी जंग कानूनी जंग नहीं है, ये अदालतों में अब नहीं लड़ी जाएगी। खान ने खुद कहा कि मुझे इंसाफ पाकिस्तान के अवाम दिलाएंगे। एक पंजाब को उठने दें, सब बातिल मिट जाएगा। ये मर तो सकता हूं, मैं कम से कम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूं कि कोई जबर के तौर पे FIR के डर से, गोली के डर से मेरे ज़हन से ये निकाल देगा कि नहीं मैं सरनगू हो जाऊं, हाथ खड़ा कर दूं। वकील ये नहीं कर सकता है। ये नहीं देखना है कि फला निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, मैंने निकलना है या नहीं, ये उस शख्स ने फैसला करना है। गैरती कौमें जो होती हैं वो मुश्किल औकात में अपनी वजूद का एहसास दिलाती है। दुनिया की कौन सी वो बेगैरत कौम होगी जो कहेगी कि हाँ जी हमें हटा भी दें और लब भी नहीं खोलने हैं। ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ निकलने पे एक दफा पीर पर्चे होंगे, एक दफा की मार है, चले जी एक दफा रूल ऑफ लॉ के लिए खान के लिए खा ले। खुदा की कसम हमारी जंग इस यूनिफॉर्म के तकद्दुस की जंग है। हम वकील हैं, क्यों कर हम बुनियादी हकूक पे सौदाबाजी के जो है मुर्तकिब हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता है। पंजाब के वकला को मेरी 10 बस्ता एक अर्ज हैं, ये वक्त गुजर जाएगा, ये टेस्टिंग टाइम। अहमद नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। सैयद शादाब जाफरी साहब प्रेसिडेंट ILF पाकिस्तान, कसाना साहब प्रेसिडेंट ILF पंजाब और जितने भी मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान मौजूद हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कोशिश करूँगा कि कुछ मंतकी बातें करें जो किसी वकील से एक्सपेक्ट की जाती हैं। हर वक्त मुकर्रिर ये देखता है कि सामीन कौन है। वहाँ पे हम कन्वेंशन में थे, यहाँ हम आपस में बैठे हैं, लेकिन चंद बातें शायद किसी को इम्पेटस दे सके, मोमेंटम दे सके। मैंने शोबे वकालत का आगाज़ किया 1992 में और 94 में मैं जुडिशल अफसर बना, जज बना। 2009 तक मैंने बहैसियत जज फ़राइज़ अंजाम दिए और इस दौरान जो है लॉ की जो टर्मिनल डिग्रीज़ हैं, LLB, LLM, मास्टर, सब कुछ। फिर मैं गया इंग्लैंड, वहाँ से मैंने फिर साइबर क्राइम लॉ में क्रिमिनोलॉजी में मास्टर किया, LLM किया इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ में कार्डिफ से। फिर ऑक्सफोर्ड से मैंने 3 शॉर्ट कोर्सेज़ किए, 2 4 माह के, 2 माह के और 6 माह के। बार में गया लिंकन इन और वहाँ से फारिग होकर पाकिस्तान आया, अपनी लॉ फर्म की बुनियाद डाली और वकालत शुरू की। तकरीबन मेरे अब 31 साल हो गए इस पेशे में और इस पेशे में ज़्यादातर मेरी प्रैक्टिस रही हैं क्रिमिनल। और सिर्फ ये नहीं कि मैं क्रिमिनल लॉ में बल्कि जस्टिस सिस्टम में ये मुझे एजाज़ समझे या बदबख्ती समझे कि मैं इसमें मुल्ज़िम भी रहा हूँ, इसमें मैं मुस्तग़ीथ भी रहा हूँ, इसमें मैं मुद्दई भी रहा हूँ, इसमें मैं मुदाले भी रहा हूँ, इसमें मैं गवाह भी रहा हूँ, इसमें मैं वकील भी रहा हूँ, इसमें मैं जज भी रहा हूँ। तो लिहाजा इस निज़ाम इंसाफ को हर एंगल से देखा है और हमेशा पूरी ज़िंदगी जो है हमने बहैसियत वकील, क्योंकि इतना एतकाद इन 31 सालों में हमारा कानून की हुक्मरानी पे बना है कि हर एक शख्स के साथ जब भी कोई नाइंसाफ़ी होती थी और आता था तो हम उनकी डारस बंधाते थे, जिस तरह वकील करते हैं कि जी ठीक है, अदालत है, निज़ाम है, कानून है और हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। और ये यूं नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमारी जंग जो है वो चलते चलते 20 माह कबल साइफ़र आ जाता है और फिर पाकिस्तान में एक नया कल्चर जो है डेवलप हो जाता है अदालतों में भी। और ये मेरे लिए, चूँकि आप में से बहुत सारे नौजवान हैं और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा पूरा कंसेप्ट जो है या जो हमारा एतकाद है वो तिनके के सहारे खड़ा है। कभी ये तसव्वुर ही नहीं किया था कि जिनको हम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहते हैं, जो PSP बनते हैं, SP DPO IG DIG बनते हैं, जो AC DC कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, जो सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं,
یہ سارے اس طرح جو ہیں ڈھے جائیں گے زورور کے مقابلے میں. اور عوام پاکستان جو ہیں، جو بیسیکلی مین سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کی گورننس میں، کیونکہ حق حکمرانی جو ہے ہمارا آئین کہتا ہے کہ وہ عوام کا ہے، اور دنیا کے تقریباً ہر جورسڈکشن میں حق حکمرانی عوام کا ہے. رول آف لا جو ہیں، جو تھیوری ڈیولپ ہوئی ہیں، وہ 19 سینچری میں مانٹیسک نے یہ کہا کہ جی حق حکمرانی اور ریاست کا جو حق کے ایکسرسائز پاور کا جو ہے، ان کو ریسٹرین کرنا یا ریگولیٹ کرنا، یہ تھیوری ہے رول آف لا کی. اس دن انٹیریئر منسٹر نے بیان دیا اور پرائم منسٹر کیئر ٹیکر نے کہ جی یہ ریاست کا حق ہے کہ وہ فورس کو استعمال کریں. اب یہ اتنا بلنٹ اور اتنا ریکلیس سٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا کے کس ملک میں کوئی حکمران یہ کہتا ہے کہ میرا یہ اختیار ہے کہ میں اپنے عوام پہ یہ فورس یوز کروں. یہ فورس کا اختیار آپ اپنے عوام پہ نہیں یوز کر سکتے ہیں. یہ عوام نے آپ کو دیا ہے، تفویض کیا ہے تاکہ آپ ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ اختیار استعمال کریں. دہشت گرد کے خلاف استعمال کریں، حملاور کے خلاف استعمال کریں، یا ہر اس شخص کے خلاف استعمال کریں جو قانون کو رونتا ہے. آپ آ کے کہتے ہیں عوام کو دمکا رہے ہیں. ان 20 ماہ میں بحیثیت وکیل میں نے ان ججوں کو بھی دیکھا جو میرے سامنے یہ ہائی کورٹ کے جج بنے، چیف جسٹس بنے، سپریم کورٹ کے جج بنے، اور اس پورے سٹرگل میں 20 کیسز میں خان صاحب کی جو ہے نمائندگی کی. اور وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کیس کی نوعیت کیا ہے، کس کے سامنے وہ کھڑا ہے. میں نے بہت سو کو دیکھا جو بدوران سماعت ہمارے ساتھ آنکھیں نہیں ملاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سرنگو ہیں، سرنڈر ہو چکے ہیں. ان 20 ماہ نے میری پوری زندگی کا تجربہ ہی غلط ثابت کر دیا. کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارا نظام، ہماری عدلیہ اتنے چھوٹے بونوں پر مشتمل ہوگی جن کو ہم مائی لارڈ کہتے ہیں اور ناجائز کہتے ہیں. کیوں ہم یہ مائی لارڈ تو نہ ہمارا سسٹم ہے، صرف کامن لا جورسڈکشن ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ اصلاح اپنائی ہوئی ہے. بہرحال قطع نظر اس کے کئی اچھے جج بھی ہم نے دیکھے. میں مثال دوں گا انوار الحق پنو صاحب کی. وہاں پنڈی میں GHQ کیس میں شہریار افریدی کے کیس میں گیا بیل میں نے ارگو کی ان کے سامنے، اور کیا کمال کا وہ بینچ تھا. ان حالات میں جب ڈر، خوف، فستائیت، ظلم و جبر جو ہیں اس کے شکنجے جو ہیں نا وہ بہت ہی گہرے جو ہیں عوام کے گلوں میں گاڑے گئے تھے، تو میں نے اس جج صاحب کو بھی دیکھا. کیا کمال کا فیصلہ انہوں نے لکھا. اور پھر میں نے ابراہیم خان چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بھی دیکھا، اور پھر میں نے اشتیاق ابراہیم صاحب کو بھی دیکھا، پھر میں نے بابر ستار صاحب کو بھی دیکھا، میں نے حسن گل اورنگزیب صاحب کو بھی دیکھا، اور ایسے اور 1 درجن کے لگ بھگ نام ہوں گے جنہوں نے اس وقت میں بھی انصاف کیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ نا انصافی کی اب ہم عادی ہو گئے ہیں. منصفوں سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں رہی ہے کہ یہ کوئی انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو جو ہی کوئی میڈیا پرسن میرے ساتھ تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ایسے نظام میں جی رہے ہیں جہاں سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ جی آپ کی جو عدلیہ ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان لیٹیگیشن کو پریزائڈ اوور کر سکے. یعنی اپنی عدلیہ پہ عدم اعتماد ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سویلین کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری ٹریبیونل چلائیں. دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں جہاں یہ چیز رائج ہے، ایک ہے ایجپٹ، مصر، اور ایک ہے برما. اور ہم اب تیسرے بننے والے ہیں. آپ کو میں یاد دلا دوں، ملٹری کورٹس آئے 2014 میں جب 21ویں آئینی ترمیم آئی،
اور اس میں بھی لیجسلیچر نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار تھی، کیونکہ آرٹیکل 8 جب تک ہوتا ہے آئین میں تو آپ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو ایبریج نہیں کر سکتے ہیں. اس میں سن سیٹ کلاس تھا 2 سال کا، 2017 جنوری میں ایکسپائر ہوئی، وہ اپنی موت آپ مر گئی. اب ان حالات کے لیے انہوں نے سب آرڈینیٹ لا میں لیجسلیشن کر دی پی ڈی ایم کی حکومت نے، اور انہوں نے کہا 1D کو ہم امینڈ کرتے ہیں. پھر انہوں نے جو صدر صاحب گئے تھے حج پہ تو پیچھے سے انہوں نے 1923 کا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو امینڈ کر دیا کہ جی کسی کے گھر میں یہ گھس سکتے ہیں بغیر وارنٹ کے. اب آپ کے آئین، آپ ہم سب وکلا ہیں، آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ قانون کے مطابق ہونی ہے. آئین کے فنڈامنٹل رائٹس، میری ڈگنیٹی، میری آزادی، چادر چار دیواری کا تحفظ، میری آزادی اظہار رائے، یہی تو بنیادی حقوق ہیں اور یہ دنیا کا ہر آئین دیتا ہے. اور یہ ذمہ داری آئین نے ہائی کورٹس پہ ڈالی ہے کہ 199 کے تحت آپ پروٹیکٹ کریں پاکستانیوں کو. پہلی دفعہ اتنے مارشل لا گزرے، پہلی دفعہ پاکستانیوں کو صحیح معنوں میں پروٹیکشن کی ضرورت پیش آئی. اور جب پیش آئی تو ہم نے دیکھا کہ جناب سرنڈرڈ جوڈیشری تھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. خان صاحب نے کہا کہ جی پشاور میں جلسہ کریں. میں نے حفظ ما تقدم کے طور پہ ایک پٹیشن دائر کر دی پشاور ہائی کورٹ میں، اور میں ساتھ میں ڈی سی کو ہم نے درخواست دی ہوئی تھی. وہاں ڈی سی نے جو ہے کہا مجھے دوسری درخواست ہو. ہم نے ہائی کورٹ کے کہنے پہ دوسری درخواست دی، ڈی سی نے رد کر دی. اور رد اس بنیاد پہ کی کیونکہ میں اس میں پٹیشنر تھا کہ جی میں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا ہے، جو کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی. میں نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دی. ہائی کورٹ نے کہا نہیں آپ اپیل میں جائیں. تو میں اپیل میں چلا گیا. وہاں وہ ایس او پی کے تحت اپیل کی ریمیڈی کمشنر کے پاس تھی. وہ اپیل میں کمشنر کے پاس گئے تو کمشنر نے کہا کہ بس آپ نے یہ تقاضے پورے کر دیے، میں واپس ڈی سی کے پاس بھیجتا ہوں. تو میں ہائی کورٹ آیا کہ جی یہ کیا باسکٹ بال بنائی ہوئی ہے، گیند اس کے پاس گیند اس کے پاس. تو آگے سے ہائی کورٹ مجھے کیا کہتی ہے کہ جی اب تو آپ کی یہ ریٹ انفرکچوس ہوگی، نئے آرڈر ہو گیا، دوبارہ چیلنج کرو. یہ انصاف ہے؟ مطلب یہ بھی سوچتے ہوں گے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہیں. اور یہ 3 ایم پی او کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کس طرح ہم نے انصاف کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا، اور منصفوں کے ہاتھ. اور سول جج کرے تو خیر ہے، سیشن جج کرے تو ہم تو کہتے ہیں کہ چلیں جی ان کا آغاز ہے. لیکن ہائی کورٹ کا جج کس طرح نا انصافی کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے. یعنی پاکستان کی لیگل کمیونٹی کے لیے اس سے بدتر کوئی حالات نہیں ہو سکتے ہیں جو آج نافذ العمل ہیں. ہم نے اس دور کا کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ. اور پھر مجھے یہ بھی، میں تو بڑا طارق عزیز کو اللہ غریق رحمت کرے، بچے تھے ہم تو جب وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگواتا تھا تو میں بچپن سے اس کے پروگرام میں ادھر کھڑے ہو کے زندہ باد کا نعرہ لگایا کرتا تھا. اور جب تک اس کا آخری پروگرام تھا میں نے زندگی میں یہ نعرہ ہمیشہ اس کے ساتھ لگایا. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم بڑے گانے اور ترانے سنے تھے، یہ زندہ قوم ہے اور یہ عالیشان قوم ہے اور پاکستانی جو ہیں وہ ایسے ہیں. وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈنڈے کی مار کی یہ قوم ہے. کیوں کر ہم اگر ہم قوم ہیں، اکٹھ نہیں ہے، جمگٹھا نہیں ہے، تو کیوں کر ہم اپنے تمام بنیادی حقوق سے دستبردار ہو جائیں صرف ڈنڈے کی وجہ سے، ایف آئی آر کی وجہ سے، پولیس کی وجہ سے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. غیرتی قومیں جو ہوتی ہیں وہ مشکل اوقات میں اپنی وجود کا احساس دلاتی ہے. ہمارے سامنے مثالیں ہیں نا، فلسطینی کب سے لڑ رہے ہیں، کشمیری کب سے لڑ رہے ہیں. آپ جائیں عراق میں جائیں، آپ نکاراگوا کی تاریخ دیکھ لیں، آپ فرینچ ریولوشن کو دیکھ لیں. اگر پاکستانیوں آپ پہ تکلیف آ گئی ہے تو کدھر گئی آپ کی قومی حمیت؟ خان کی لڑائی کیا ہے؟ خان کہتا ہے ڈونلڈ ڈو کو یہ حق کس نے دیا تھا یا امریکہ کو کہ وہ باجوہ کو لکھے کہ پاکستان کی حکومت کو چلتا کر دیں ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائے. اب
آپ کا آئین کیا کہتا ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ, اور وہ اللہ نے ان اپنے عوام کے تھرو جو ہے آپ کو گورنمنٹ دینی ہے. یعنی پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو حاکم بناتے ہیں. حاکم بنایا تھا پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو, ڈونلڈ لو کہتے ہیں آپ اس کو فارغ کریں. اب جو ہی وہ سائفر آتا ہے, کل خان کیا کہہ رہا تھا, میں دوبارہ بتاتا ہوں, جو ہی سائفر آتا ہے جناب علی اکاڑ پچاڑ شروع, کہیں پہ باپ چلا جاتا ہے, کہیں پہ ہمارے 20 بندے لوٹے ہو جاتے ہیں, کہیں پہ MQM جو ہیں چلی جاتی ہے, اور اچانک ایک ہفتے میں پورا نظام جو ہے وہ سر بسجود ہو گیا. اور اس کے بعد خان نے کیا کیا کہ ہماری حکومت کو چلتا کرتا گیا. آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ خان نے آ کے عوام کو بتایا کہ جی ہماری حکومت تو ڈونلڈ لو کی اس لیٹر کی وجہ سے جو ہیں وہ ڈیزالو کی گئی یا ریموو کی گئی. اب سائفر کیس یہ ہے کہ یہ بات آپ نے بتائی کیوں ہے, یہ سائفر کیس ہے. یعنی کہ اتنا آپ ہمیں بغیرت بنا رہے ہیں کہ جو حکمران جس کو آپ نے ہٹایا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے ووٹوں سے بننے والا منتخب وزیر اعظم, ان کو آپ نے ہٹوایا اور آپ کہتے ہیں یہ حق نہیں ہے آپ کو. کیا کوئی آپ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز, خاموش ہو جائے بھائی. آپ یہ کہتے ہیں آپ کا یہ حق نہیں ہے. کیا یہ تصور کوئی کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں کوئی کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ انڈین پالیٹی میں یا ڈیموکریسی میں اس طرح انٹرفیئرنس کرے؟ وہ غیرتی تو ہم سے زیادہ یہ ہندو ہیں, یہ ہندوستان ہے. پھر آپ انگلینڈ کا کنسیپٹ کریں, دنیا کی کون سی وہ بغیرت قوم ہوگی جو کہے گی کہ ہاں جی ہمیں ہٹا بھی دیں اور لب بھی نہیں کھولنے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی سزائے موت ہے اور سزائے. یہ قانون اور انصاف یہ کھلواڑ نہیں ہے, یہ جسٹس سسٹم کے ساتھ ریپ کے مترادف ہے. ہم نے دیکھیں ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں نہیں مٹ سکتی ہے. رول آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. میں نے زندگی میں ہمیشہ کاما اور فل سٹاپ کا خیال رکھا ہے. لیجسلیشن کا میں ایک حصہ رہا ہوں, ویٹنگ کی ہے, ڈرافٹنگ کی ہے. کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں یہ ڈان سمجھ کے وچ ہنٹ کریں گے. راستے بند, سڑکیں کھدائی جاتی ہیں, اور یہ کیا ہے, پولیس والے آ کے ایک باجوڑ میں ایک DSP آیا اور میری گاڑی پہ اس طرح انہوں نے بانٹ پہ جو ہے ہاتھ رکھ کے اور تان کے کھڑا ہو گیا کہ اگر جرت ہے تو مجھے روند کے جاؤ یا میرے اوپر گاڑی چڑھاؤ. اور بھائی اللہ کے بندے, کون سا ہم نے جرم کیا ہے؟ ہم تو جا کے عوام کو, اپنی پارٹی کو جا کے کنونشن کر رہے ہیں, یہ جرم ہے. تو کیوں کر آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ کیوں کر میرے ذہن سے میری 31 سال کی تعلیم و تربیت نکل سکتی ہے؟ یہ مر تو سکتا ہوں, میں کم از کم یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی جبر کے طور پہ FIR کے ڈر سے, گولی کے ڈر سے میرے ذہن سے یہ نکال دے گا کہ نہیں میں سرنگو ہو جاؤں, ہاتھ کھڑا کر دوں. وکیل یہ نہیں کر سکتا ہے, یہ وکیل نہیں کر سکتا ہے. اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو دیکھیں ہماری قومی حمیت کا یہ, سنیں پلیز, ذرا تھوڑا خاموش ہو جائیں نا, کیا کر رہے ہو, خاموش ہو جائیں. ہماری قومی حمیت کا, ہماری قومی غیرت کا تقاضا ہے. وہ جو شخص جیل میں 4 ماہ سے پابند سلاسل ہیں, سب کو پتہ ہے, کوئی قصور نہیں ہے اس کا. دل جلتا ہے جب ہم جاتے ہیں اور بندی خانے میں اس کو دیکھتے ہیں, کوئی قصور نہیں ہے. اگر ہیں تو صرف یہی ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کی کہ ہم خود مختار اور غیرتی قوم ہیں. تو لہذا قوم کو یہ احساس ہونا چاہیے. KP میں لوگوں کو کس طرح اٹھایا میں آپ کو بتاؤں. میں گیا پشتونوں کے سامنے اور ان کو بولا, میں نے کہا پرچے اپنے بکتے, مار پیٹ, اغوا, فلاں ڈینگ, زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ نکلنے پہ 1 دفعہ پیر پرچے ہوں گے. 1 دفعہ کی مار ہے, چلے جی 1 دفعہ رول آف لا کے لیے یا خان کے لیے کھا لیں. وہ غیرتی نکل گئے. ہر کنونشن پہ ہم پہ پرچے ہوئے, ہر کنونشن میں راستے روکے گئے, ہر کنونشن میں روڈیں کاٹی گئی. لیکن لوگ جو ہیں ان پابندیوں کو خاطر میں نہیں لائے.
ایک دفعہ خوف کو شکست دو، خدا کی قسم خوف دوبارہ آپ کے دماغ میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے، اور میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کو کہنا چاہتا ہوں، ہمیں پوری قوم کو تھراپی کی ضرورت ہے، سائیکولوجیکل تھراپی کی۔ ہم نے قوم کے ذہنوں سے اس فیئر کو، اس ٹیرر کو نکالنا ہے، اور جس طرح نکلا ہے وہاں کے پیچھے، اور جس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ بلوچستان سے نکلنے والا ہے، اسی طرح پنجاب جو ہے، میں بتاؤں آپ کو، چیخ چیخ کے رو رو کے ورکر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آؤ، ہم آپ کے ساتھ جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں۔ دوسری، اس یونیفارم، خدا کی قسم ہماری جنگ اس یونیفارم کے تقدس کی جنگ ہے۔ ہم وکیل ہیں، کیوں کر ہم بنیادی حقوق پہ سودا بازی کے جو ہیں مرتکب ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پنجاب کے وکلاء کو میری 10 بستہ ایک عرض ہیں، یہ وقت گزر جائے گا، یہ ٹیسٹنگ ٹائم، یہ تکلیف 54 دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں، صرف 54 دن۔ جس کے پاس موبائل ہیں، یہ ورکر کے لیے ہر وہ ویڈیو 20 دفعہ شیئر کرو تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے ان کو سن کے خوف نکل جائیں، اور خوف نکلتا ہی اسی طرح ہے تاکہ لوگوں کا یہ اعتقاد ہو کہ بھائی یہ بھی ہماری طرح جیتے جاگتے انسان ہے۔ کس کا جی نہیں کرتا ہے کہ جی وہ آرام سے جو ہے یہ کسی اور پہ ذمہ داری ڈال دے؟ قوم نے، اس ریاست نے، اس ملک کے خداداد نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ آج ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں یہ اس ملک کے رہین منت ہیں، تو لہذا کیوں نہ ہم اس عمر میں اس قوم کو واپس کریں۔ ہمارے آنے والے بچے جو وکیل بنیں گے وہ 10 سال بعد کیا کوٹ کریں گے کہ پاکستان میں ایسا برا دور آیا تھا تو وکیل سرنگو ہو گئے تھے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر پنجاب میں دو دستور نامنظور، ایک ریاست دو دستور نامنظور۔ ہم نے عباد فاروق کی بیٹی کی مثال آپ کے سامنے ہے، یعنی وہ بچہ جو بالکل ایک فرشتہ تھا، اینجل تھا، اور اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا، صرف سیاسی بنیادوں پہ۔ ذل شاہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ دیکھیں ہماری جو خواتین 5-6 مہینے ان کو ہو گئے ہیں۔ خدیجہ شاہ کو مرڈر کیس میں کوئٹہ میں لے گئے، پہلے پشاور، یعنی اور جو بدبخت جج ان کا ٹرانزٹ ریمانڈ دیتا ہے، اللہ تمہارے خاندان پہ بھی ایسی تباہی لائے جس طرح آپ۔ پھر بار بار خواتین چھوٹتی ہیں، ضمانتیں ہوتی ہیں، اور جا کے آپ غنڈوں کی طرح ان کو گرفتار کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں پنجاب کی قیادت کس طرح کڑی ہے یار، یہ بھی پنجابی ہے نا۔ 6 ماہ سے کتنے لوگ ٹوٹے، کتنے سرنگو اور سر بسجود ہوئے۔ وہ بھائی یہ خواتین جو ہیں، جو استقامت کی پہاڑ بنی ہوئی ہیں، پنجاب کے لوگوں، انہوں نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے، انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے۔ ہمیں فخر ہے ان خواتین پہ، اس قیادت پہ، اور میں قسماً کہتا ہوں جس دھرتی نے ایسے لوگوں کو جنا ہے وہ دھرتی کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گی، وہ اٹھے گی۔ یاسمین راشد کینسر کی مریضہ، عمر ان کی دیکھیں، اور میں کس کی مثال نہ دوں، ہمارے گورنر جو تھے، پھر عمر سرفراز چیمہ۔ بہرحال آخری بات وہ یہ ہے، ہم کنونشن کے لیے آ رہے ہیں۔ آئیے لیف نے خیبر پختونخوا کا، مجھے چونکہ پتہ ہے، اور اسلام آباد کا، پنجاب کو آپ لوگ خود ڈیل کر رہے تھے، کمال کی وہ خدمات انجام دی ہے، اور ایسی ڈٹ کے کڑی رہی ہے اس پورے برے دور میں۔ میں تھوڑا سا ناقد ہوں، میں ہمیشہ کسی کی نہ خوشامد کرتا ہوں نہ کسی کی ناجائز تعریف کرتا ہوں، لیکن قربان ہوں ILF کے ان تمام وکلاء پہ جنہوں نے ہر ضلع میں اس ظلم کے خلاف دیوار بنے، اور اس کا سہرا جعفری صاحب آپ کو جاتا ہے، آپ کی ٹیم کو جاتا ہے، اور خیبر پختونخوا کی ILF ٹیم کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سرخرو رہے، آپ کا سر جو ہے وہ بلند رہا۔ آخری بات یہ ہے
पंजाब आ रहे हैं, मुझे पता नहीं है हमारे साथ ये क्या करेंगे। सुने कदम बढ़ाओ, सुने कदम बढ़ाओ, सुने जी, कदम बढ़ाओ। सुने, केपी में हम गालिब इसलिए रहे कि वहाँ हज़ारों की तादाद में अवाम भी निकले, और फिर जब हज़ारों में लोग हो किसी की जुर्रत नहीं होती है कि उन पे गालिब आ जाए। पंजाब में एक बात तो ये है कि हम आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ, नंबर 1। नंबर 2, ILF जो है, वकला जो है, वो हमारे लिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि मैंने ज़िंदगी में जितनी भी जिहाद की है, जंग लड़ी है, कभी मैंने दाएं बाएं किसी से हिम्मत नहीं ली है, खुद अपने अंदर अपने तई अपने आप पे मैंने इन्हिसार करती हुई फाइट किया है। हर एक ने ये करना है, ये नहीं देखना है कि फलां निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, मैंने निकलना है या नहीं, ये उस शख्स ने फैसला करना है। और खौफ अगर आपको कोई तोड़ सकता है तो वो आप खुद हैं, कोई दूसरा आपको नहीं तोड़ सकता है। ILF 22 तारीख से हम जो हैं, जो ग्रुप्स हमने बनाए उनमें हम ILF के जो एल्डर्स हैं उनको ज्वाइन करवा रहे हैं। हर ज़िले में ILF जो हैं वो आएँ, वर्करों को सहारा दें, उनको निकालने में हमारी मदद करें। पुलिस अगर ज़्यादतियाँ करती है, एक वकील वर्दी में खड़ा होता है, हज़ारों लोग आपके पीछे आएंगे। तो लिहाजा आएँ, पंजाब में कन्वेंशनों को कामयाब बनाएं। खान के चेहरे पे 9 मई के बाद मैंने अगर मुस्कुराहट देखी तो मैंने परसों देखी, जब धीर बाजवड़ नौशेरा और कुआट की वो अजीमुशान उसने देखे, क्या खुश था। खान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। और शेर दिल मरवत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, शेर दिल मरवत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी निगाहें जो है ना, देखिए ये अब हमारी जंग कानूनी जंग नहीं है, ये अदालतों में अब नहीं लड़ी जाएगी। खान ने खुद कहा था, आप सर्च कर लें, कि मुझे इंसाफ पाकिस्तान के अवाम दिलाएंगे। तो लिहाजा एक पंजाब को उठने दें, सब बातिल मिट जाएगा। एहद करते हैं, आप भी एहद करें, कुछ भी हो, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी तूफान आए, कितना ही ज़ुल्म जबर हो, खुदा की कसम अगर गोलियां बरसाएंगे, देखेंगे कि सबसे पहले सीने पे मैं कहूंगा। और इस कौम के लिए पाकिस्तान के लिए ये हमने तहैया करना होगा। एक दफा की मार है, मुद्दत तो ये अपनी पीठ से लाते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।